बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां में आज हम इराक़ पर अमरीकी कब्ज़े के 9 साल के ज़ेर उन्वान गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, जैसा कि आपने ख़बरों में मुलाहिज़ा फरमाया, इतवार को इराक़ से अमरीकी फ़ौज का आखिरी दस्ता भी निकल गया, जिसके बाद अमरीका ने इराक़ में अपने फ़ौजी मिशन के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। इससे पहले जुमेरात को अमरीका के वज़ीर जंग ने बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अमरीका का परचम उतार के इराक़ पर अमरीकी कब्ज़े का बाज़ाबिता ऐलान किया था, जिस पर पूरे इराक़ में अवाम ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया था। आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर अली शहबाज साहब को। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शहबाज साहब, जुमेरात को बगदाद हवाई अड्डे से अमरीकी परचम उतार के इराक़ से अमरीकी कब्जे के खात्मे का ऐलान किया गया और आज इतवार को इराक़ से अमरीकी फ़ौज का आखिरी दस्ता निकल गया, जिसके बाद अमरीका ने इराक़ में अपने फ़ौजी मिशन के खात्मे का ऐलान कर दिया। अमरीका के फ़ौजी मिशन के खात्मे को हम इराक़ में अमरीका की शिकस्त से ताबीर करें या ये समझें कि उसका फ़ौजी मिशन मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसे आपने इशारा किया, तकरीबन 9 साल, अगर हिजरी से देखा जाए तो 9 साल पूरे होते हैं, क्योंकि आशूरे के बाद ही उनके हमले का आगाज़ हुआ था, आज से 9 साल पहले। अलबत्ता जो मिलादी महीने हैं, ईस्वी महीने है, उससे 20 मार्च थी 2003 में हमले का आगाज़ हुआ था। और ये गुज़िश्ता 9 साल में इन्होंने जो वहाँ पर जो गारतगिरी का बाजार जो गर्म किया, वो सब आया है, किसी के सामने मख्फी नहीं है। वो चाहते थे कि इराक़ को जो है अपना एक परमानेंट बेस बनाए। उन्होंने कहा भी था कि जो अमेरिकन वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है, जो अमेरिका जिसको डेमोक्रेसी समझता है, ना कि असल वाकई डेमोक्रेसी, वो चाहते थे कि यहाँ के इराक़ में जो है कायम करें और इराक़ के ज़रिए से तमाम जो इलाकाई जो ममालिक उन पर उसको नाफिज करें, तहमील करें। लेकिन जो उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद में भी ये कहा गया था कि सेमी परमानेंट बेस बनाएंगे या वहाँ पे कुछ ऐसे फौजी अड्डे वगैरह कायम करेंगे जो अमेरिका के हाथ में रहेंगे। लेकिन उन्होंने अवाम के सामने, अवाम के अज़्म के, अवाम के इरादे के, इराक़ी अवाम के जो है हौसलों के सामने उनकी हिम्मतें पसपा हो गई और उनको जो है अपनी शिकस्त तस्लीम करके वहाँ से हटना पड़ा। जैसे आपने इशारा किया, आज आखिरी दस्ता इराक़ से कुवैत में क्रॉस कर चुका और इससे साथ ही जो है इराक़ में एक बहुत बड़े हौलनाक दौर का खात्मा हुआ। वाकई ने कि इराक़ की तारीख में एक तारीखी दौर था, यानी सद्दाम का दौर भी तारीखी दौर था इराक़ की तारीख में, और जो है खुद अमेरिका का जो ऑक्यूपेशन था ये भी तारीखी दौर था। सद्दाम भी जो है लाखों का खून बहाया था। कहा जाता है कि जो है कई मिलियंस को सद्दाम, कई मिलियंस को बेखुसूर आदमियों को जो है कत्ल किया था, मारा था। 24 साल वो उन्होंने प्रेसिडेंट, जो कि 1979 में ईरान के इनकलाब के 2 महीने 3 महीने बाद उसको अमेरिका और बरतानिया इक़्तिदार पे लेकर आए उसको। और 2003 का जो हमला हुआ उसमें सद्दाम को जो है इक़्तिदार से हटाए। वो हटाने के बाद 3 साल बाद 2006 दिसंबर की 30 तारीख थी और उसको जो है फांसी पे चढ़ाए। लेकिन इस असना में, अच्छा उससे पहले गुज़िश्ता 10 साल यानी हसन बकर के ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, लेकिन उसके हाथ में इख्तियारात थे। जब भी वो अपनी खूनरेज़ी में, खूनखारी में वो काफ़ी बदनाम था सद्दाम, तो लिहाजा सद्दाम मिलियंस का खून बहाया था। अमेरिका ने भी वही हरकत की। अमेरिका आए वहाँ पे उन्होंने लिबरेटर्स, आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन आज़ादी नहीं दिलाए और आज़ादी के बजाय उन्होंने इराक़ी अवाम का खून बहाया। कहा जाता है कि 1.2 मिलियन यानी 12 लाख इराक़ी जो है मारे गए हैं इस असना में। 9 साल के अरसे में 12 लाख इराक़ियों का जो है खून बहाया। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, हर किस्म के लोग, हर तबका के लोग, उलमा भी हैं, फुज़ला भी हैं, अवाम भी हैं, तुज्जार भी हैं,
ہر قسم کا ہر طبقے کا لوگ اس میں شامل ہے، کرد بھی ہیں، عرب بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ جو ہے عراق جو ہے بالکل ایک کھنڈر بن چکا ہے، یعنی عراق جو واقعا جو ہے تہذیب کا گہوارہ رہ چکا ہے عراق، بلکہ تہذیب کا آغاز ہوا تھا. حضرت آدم وہیں پہ تھے، نوح حضرت وہیں پہ تھے، حضرت الیاس وہیں پہ تھے، اور خود جناب امین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں یعنی آپ کی حکومت عدل کا مرکز عراق ہی تھا. لیکن وہی عراق میں جو ہے امریکہ نے ایسا غارت گری کا بازار گرم کیا کہ آج جو ہے بقول انگریزوں کے ایوری تھنگ از ان شامبلس، یعنی کسی چیز اقتصاد عراق کا جو ہے کمزور ہو چکا ہے، اقتصاد کی صنعت عراق کی جو ہے تباہ ہو چکی ہے، عراق کا جو سماج تھا، جو وہاں کے جو فرہنگ تھا، ثقافت تھی، وہ خراب ہو چکی ہے. عراق کا پولیٹیکل سچویشن خراب ہو چکا ہے. عراق کو جو ہے اثر نو اس کی تعمیر کرنا چاہیے، اور واقعی عزم ہے، ارادہ ہے، لوگوں میں جو ہے حوصلے ہے، اور ہماری امید ہے کہ کریں گے لوگ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ بش جو کہا تھا کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے، اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے ناظرین میں وہ بخوبی جانتے ہیں، غالباً جو ہے مئی کی پہلی تاریخ تھی 2003، یعنی مارچ 20 کو 2003 میں عراق پہ حملہ ہوا امریکہ کا، برطانیہ کا، اور اس کے بعد میں جو ہے مئی کی پہلی تاریخ کو انہوں نے ابراہم لنکن جو جہاز ہے اس پر اعلان کیا کہ مشن اکمپلشڈ، اور وہ کہنا تھا کہ جو ہم آ چکے ہیں یہاں پہ. اچھا اس اسنا میں جو ہے وہ عراق کو تک ضرور خراب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عراق کے جو تیل کے مراکز ہیں اس میں امریکہ کا آج بھی جو ہے قبضہ ہے، اور خاص طور پہ جو ہے جو ایکزن ہے اور موبل آئل ہے یا برطانیہ کی جو ہے شیل کمپنی ہے، یہ لوگ جو ہے اپنا سکہ وہاں پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہاں کی جو تیل کی دولت ہے اس کو لوٹ رہے ہیں. جی آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور ناظرین دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں عراق کے امور کے ماہر اور ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب السلام علیکم جناب. کاظمی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کاظمی صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ عراق سے شکست کھا کے نکلا ہے یا اپنا مشن مکمل کر کے؟ جی کاظمی صاحب سے جی ابھی رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے، آواز کا کچھ پرابلم ہے. جب تک یہ سسٹم صحیح ہو ہم چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب وہ سوال جو میں نے کاظمی صاحب سے کیا تھا وہی آپ سے، کہ امریکہ عراق سے شکست کھا کے نکلا ہے یا اپنا مشن مکمل کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں میری گزارش یہ ہوگی کہ امریکہ کا جو وہاں پہ مشن رہا پچھلے کئی سالوں سے، ہمیں یہ جو ایک روایتی ایک کیٹیگریز بنی ہیں کہ کسی چیز کو آپ شکست، فتح، تکمیل یا ادھورا اس طرح کے پیرائے میں دیکھیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ہمیں اس پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے. جی یہ اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک بالکل ایک کامن سینس کی یہ بات ہے کہ شکست، فتح اور اس کے بارے میں تبھی کچھ کہا جا سکتا ہے جب اہداف کا پہلے بہت ہی صفائی کے ساتھ معلوم ہو کہ اہداف کیا ہے، اور پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ اہداف حاصل ہوئے تو فتح ہے، نہیں ہوئے تو شکست ہے. جی کچھ ہی حاصل ہوئے تو ادھورے ہیں، پورے حاصل ہوئے تو مکمل ہے. تو یہ تو اہداف کی صفائی اور کلیئرٹی پر منحصر ہے. اب یہ جو عراق کی جنگ ہے، اس کو آپ کو یاد ہوگا جب انڈیانا میں باراک اوباما جو ابھی صدر ہیں، جب وہ سینیٹر تھے انڈیانا میں، تو انہوں نے اس عراق کی جنگ کو اور اپنی کمپین میں بھی انہوں نے اس کو ڈمب وار کہا. یعنی یہ ان کے الفاظ ہے، ڈمب وار. ڈمپ وار کا مطلب ہوا، ڈمپ کہتے ہیں بہت ہی ایک ناقابل، ایک جس کی کوئی ذہنی صلاحیت نہ ہو، یعنی ایک پاگل ٹائپ کا آدمی. تو اس عراق وار کو انہوں نے ڈمپ وار کہا، یعنی ایک ایسی جنگ جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں کی گئی تھی. اب اسی طرح کا آرگیومنٹ جو ہے، اگر آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں رچرڈ ہاس جو ہیں، وہ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت ہی انفلوئنشل امریکی فارن پالیسی میں ہیں.
تو رچرڈ ہاس نے ابھی اس پہ یہ جو آج جس پر آپ پروگرام کر رہے ہیں یہی ان کا بھی موضوع تھا کہ کیا کھویا کیا پایا، کیا ہوا عراق میں، کیا کیا ہم نے. تو وہ اس پہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ عراق کی جنگ جو ہے اس پہ سوالیہ نشان برابر باقی رہے گا. سوالیہ نشان اس لیے باقی رہے گا کہ یہ ایک وار آف چوائس تھی، یعنی ایک وار ایسی ہوتی ہے جو آپ پر امپوز کی جائے. جیسے عراق نے اسلامی جمہوریہ ایران پر ایک وار امپوز کیا انقلاب کے بعد ہی، تو اسلامی ریپبلک کو کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ وہ اس جنگ کے خلاف دفاع کرے. یعنی کوئی بھی اگر کسی پر وار امپوز کرے تو اس کو دفاع کرنا پڑتا ہے. لیکن دوسری وار یہ ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی آپ پر کسی نے چڑھائی نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ کسی پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کو وار آف چوائس کہا جاتا ہے. تو رچرڈ ہاس نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ وار آف چوائس تھی اس لیے اس پر قوم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ اس میں کیا اہداف تھے، کیا فوائد ہمارے پیش نظر تھے اور ہم کو کیا کاسٹ دینی پڑی، اور کیا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں جو کاسٹ دینے پڑیں گے ان کا ان فوائد کے ساتھ کیا تناسب ہے، کیا ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس جنگ پہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان باقی رہے گا. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ امریکہ کا اس وقت یہ جو عراق پہ جو چڑھائی ہے اس کے کئی محرکات ہیں جس پر ذرا دیر میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس میں جو بنیادی اس وقت جو محرک بنا وہ 9/11 کا جو ایک ہوا تھا امریکہ میں، اور وہاں بہت ہی غم غصہ پایا جاتا تھا. تو قوم کے اس غم غصے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جارج بش نے عراق کو چنا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ عراق کو اس لیے منتخب کیا کہ عراق صدام حسین کے تحت، گرچہ باہر کے لوگ تو صدام حسین کو بہت سمجھتے تھے کہ یہ معلوم نہیں کیا ہیرو ہے کیا ہے، لیکن وہ اتنا گھٹیا اور زیرو ٹائپ کا آدمی تھا کہ عراق اس کے تحت سب سے کمزور مملکت تھی اس روئی زمین پر. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں جب ہاؤس آف کامنز میں ڈیبیٹ ہوئی عراق کی جنگ پر، تو ان دنوں یہاں کے وزیر خارجہ رابن کوک تھے جو انتقال کر گئے. رابن کوک نے اس جنگ کی بنا پر استعفیٰ دے دیا لیبر پارٹی سے. رابن کوک کا ہاؤس آف کامنز میں یہ کہنا تھا، میں نے خود سنا ہے، اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ عراق کے پاس کچھ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ عراق پر جو اس سے پہلے جنگ کی گئی تھی، عراق بالکل نہتا ہے، اور آپ کی جنگ اس بات پر مبنی ہے کہ عراق بہت طاقتور ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا تضاد ہے، اس کے پاس کہاں سے ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور یہی جانتے ہوئے آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں. یعنی امریکہ اس وقت اگر بھوٹان پہ حملہ کرتا تو زیادہ ریزسٹنس آ جاتی. اس کو معلوم تھا کہ ہم عراق جائیں گے اور وہ ریپبلکن گارڈ وہ اپنے انڈر ویئرس میں وہ غائب ہو جائیں گے. اس کو معلوم تھا کہ یہ کیا ڈکوسلا ہے یہ ریپبلکن گارڈز اور عراق کا معاملہ. تو انہوں نے ایک غم غصے کو وینٹ دینے کے لیے عراق پر اس وقت حملہ کیا. اس کے بغیر اور کچھ اور باقی امریکہ کے اہداف تھے. تو ان اہداف میں کس حد تک کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی تو میں باقی آپ کے جو مہمان حضرات ہیں ان کا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ اگر میری طرف پھر آئیں تو انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. جی کاظمی صاحب، جناب امریکہ نے کن اہداف کے تحت عراق پر چڑھائی کی، قبضہ کیا؟ عراق پر حملے اور قبضے کے تحت امریکہ کے پیش نظر کیا اہداف تھے اور ان کو حاصل کرنے میں امریکہ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ جس وقت عراق میں آیا تھا اس نے بڑے ہتھیاروں کا بہانہ بنایا تھا کہ صدام حسین کی حکومت کے پاس ہیں، لیکن میرا سمجھنا یہ ہے کہ ایران کو ایک طرح سے اور ایران پر دباؤ بنانے کے لیے وہ عراق میں بھی اپنے مستقل فوجی اڈے بنانا چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ عراق میں خاص طور پہ جنوبی عراق میں اور کرکک میں تیل کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ واقعاً کسی کو مل جائے تو وہ سونے سے کم نہیں ہے.
یعنی اس کے دو ہدف تھے، ایک طرف تو مستقل فوجی مراکز قائم کرنا امریکہ کی طرف سے عراق میں، اور دوسرے وہاں کے تیل پر قبضہ کرنا۔ میری نظر میں امریکہ ان دونوں ہی اہداف میں ناکام رہا ہے، اور عراق میں بہت ہی سمجھ بوجھ والی اور پختہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے، اس نے وہاں کی موجودہ حکومتوں کو جس سلیقے سے اپنے مشوروں کے ذریعے انہیں چلنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں، اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عراق آج امریکہ کی افواج سے پاک ایک طرح سے ہو گیا ہے، اور عراق سے جو امریکی فوجی گئے ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں بلکہ عراق کی مرضی سے گئے ہیں۔ میں یہ اس بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہلیری کلنٹن اور پینیٹا اور دیگر امریکی حکام نے کئی بار یہ کوشش کی تھی کہ عراقی حکومت کو وہ کسی طرح سے اس بات کے لیے منا لیں کہ دسمبر 2011 کے بعد بھی وہاں امریکی فوجیں باقی رہ جائیں، لیکن عراق نے جس قسم کی شرطیں لگائیں، خاص طور پہ وہ شرط کہ اگر کوئی امریکی فوجی عراق میں کوئی جرم کرتا ہے تو عراقی عدلیہ کے ذریعے اس پر کارروائی ہوگی، اسے وہ قبول نہیں کیا گیا، اور جیسا کہ خود عراقی چاہتے تھے وہی ہوا، اور امریکی افواج کو عراق سے واپس جانا پڑا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ شہباز صاحب جی فرمائیے۔ باراک اوباما نے عراق پر قبضے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو عراق میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ البتہ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ غیر معمولی کامیابیاں کیا ہیں۔ ان کے اس دعوے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اوباما نے جو ہے الیکشن کے دوران وعدہ کیا تھا، میں یہاں پر ایک نقطہ جو انہوں نے پیش کیا تھا ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب نے کہ جب یہ سینیٹر تھے تو انہوں نے اس جنگ کو پاگل پن کی ایک جنگ قرار دیا تھا، بے ہدف، جس کا کوئی ہدف نہیں تھا۔ تو اب جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ کامیابی تو ایک نظر سے کہ عراق کا جو تیل ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہے، اور جس قسم کے آئل کانٹریکٹ جو سائن ہوئے ہیں عراق سے، اور اس کی جو ہے کوئی اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ ایکزن ہے اور دوسرے جو آئل کمپنیز وغیرہ ہے ان کے قبضے میں ہے۔ امریکن جو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا $1 ٹریلین کا نقصان ہوا اس 9 سال کے دوران، اور ان کے جو آفیشل فگرز کے مطابق 4,887 امریکی جو ہے مارے گئے، اور تقریباً جو ہے 40,000 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ البتہ جو ہے جو آفیشل فگرز کا علاوہ ان آفیشل فگرز جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 14,000 کی تعداد میں جو ہے امریکائی وہاں پہ مارے گئے ہیں، اور جو زخمی ہونے والے کی تعداد میں جو ہے ایسے ہیں بہت سارے جو ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو چکے ہیں۔ وہ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہوئی تو امریکنز کو جو ہے بلا وجہ مرنے سے جو انہوں نے بچا لیا۔ جو تعداد جو ہے 4,000 اگر آفیشل فگرز کو بھی دیکھ لیں آپ 4,887 کی تھی، اگر وہ رہتے وہاں پہ تو مخالفت ضرور ہوتی، اور عراقی پارٹیز نے جو ہے کہہ چکے تھے، خاص طور پر جو ہے مقتدر صدر کی پارٹی ہے، دوسرے پارٹیز نے انہوں نے اعلان کر چکا تھا کہ 2011 کے بعد اگر امریکنز وہاں پہ رہیں گے کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ہیلے سے، تو ہم جو ہے باقاعدہ ہماری جو ہے مقاومت شروع کر دیں گے، مزاحمت شروع کر دیں گے ہتھیار وغیرہ سے، اور لہٰذا مزاحمت ہوتی، مخالفت ہوتی تو جو ہے امریکن کی جان خطرے میں ہوتی، امریکہ کا جو ہے نقصان ہوتا، تو اوباما کا پریسٹیج گرتا۔ اور دیکھیے ایک چیز کیا ہے، الیکشنز ہے امریکہ میں آئندہ سال، تو اس کے لیے بہت بڑا کارڈ ہے اس کے پاس۔ انہوں نے جیسا کہ میں ذکر کیا گفتگو کے آغاز میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران میں کہا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بن جاؤں تو وہاں سے امریکن ٹروپس کو جو ہٹا لوں گا۔ خیر وہ فوری تو نہیں ہٹائے وہ، لیکن جو ہے انہوں نے جو ہے بالکل ایک کیلکولیٹڈ گیم کھیلا ہے، لیکن کوئی چارہ تو نہیں تھا، تو جو ایگریمنٹ جو ہو چکا تھا بش کے دور کے اواخر میں، ان کو چاہے تو 2011 تک دسمبر کے آخر تک تخلیہ کرنے کا اس کے مطابق ان کو کرنا ہی تھا اس کو۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے ٹائمنگ جو کیا ہے، کیونکہ الیکشن کیمپین جو امریکہ میں شروع ہو چکی ہیں، ریپبلکنس میں اور ڈیموکریٹس میں، اور خود جو ہے ان کا خود پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں ہے، کہتے ہیں کہ جو ان کی کامیابی حاصل نہیں ہے، اور پھر جو ہے خود آپ کا ڈومیسٹک اگر سین دیکھے امریکہ میں تو وہاں پہ جو اقتصادی بحران ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وال اسٹریٹ کے جو موومنٹ وغیرہ جو چل رہا ہے وہاں پہ، اور ان کو خود بوکھلا گئے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کیا وہاں پہ ہوگا اور کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے اس کے ساتھ اگر آپ مشرق وسطیٰ کا علاقہ عراق دیکھ لیں، تونسیہ جو ہاتھ سے نکل چکا ہے امریکہ کے،
مصر امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ بات اور ہے کہ مصر میں وہی جو عبوری کونسل کے جو سربراہ ہیں وہی مبارک کے افراد ہیں, وہی پرو امریکنس ہیں, اور قدیم میرے خیال سے جو ہے وہاں پہ قاہرہ میں کچھ تو خون ہوا, لوگوں میں جو آپس میں گڑبڑ چلی, اور جو ہے حتیٰ کہ مظاہرین پر جو حملہ وغیرہ کیا گیا, اور ان کا لیبیا میں جو ہے ان کو ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ قذافی کو ہٹا کر امریکہ جو کنٹرول کر چکا ہے. اب لہذا جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے ان کو, کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ کی جو عوام, یعنی یہ انخلا ان کی کامیابی ہے. انخلا, یہ عوام جو ہے امریکہ کے وہ بیزار ہیں جنگ سے, غیر ضروری جنگوں سے. جو بش ایڈمنسٹریشن کے جو جنگ وغیرہ تھے, افغانستان کی جنگ ہو یا مثلا عراق کی جنگ ہو, تو بیزار ہو چکے تھے. ایک تو جو ان کے اقتصادی حالات بیٹھتے جا رہے تھے, کیونکہ اس میں فائدہ کس کو تھا؟ فائدہ جو ہے آرمس مینوفیکچررز, جو اسلحہ سازی کے جو کمپنیز وغیرہ ہے ان کو فائدہ تھا, اس حکومت کو فائدہ تھا, وہاں کے جو ملٹی بلینرز ہیں ان کو فائدہ تھا. لیکن عام عوام جو 99% بقول وال اسٹریٹ موومنٹ کے 99% امریکنس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اچھا, الیکشنز میں جو ہے انہی کی رائے, انہی کے ووٹ جو ہے اہمیت کے حامل ہیں. تو لہذا چونکہ آئندہ سال امریکہ میں الیکشن سے وہ چاہتے تھے کہ جو ہے اپنے ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ بہت بڑی ان کو کامیابی ان کو بلکہ امریکہ کو نہیں بلکہ ان کے نظر میں شخصی طور پر جو ہے اوباما کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اوباما کے چانسز زیادہ ہو چکے ہیں. اگر کوئی ڈیموکریٹ وغیرہ رہ چکے ہیں, عوام جب نگاہ کریں گی, عوام جو نظر کریں گی وہ دیکھیں گے اوباما نے بہت بڑا کام کیا ہے. بش لے آ کے ہمارے وہاں پھنسا چکا تھا, اور اوباما جو ڈیسیشن لیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے وہاں سے تخلیے کا, وہ بہت ہی اچھا. جو کوئی فیصلہ اور کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ عراق کی حکومت مصر تھی. عراق کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ 2011 سے آگے اگریمنٹ بڑھنا ہی, چونکہ ہمارے سامعین کو, ناظرین کو بہت خوبی یاد ہوگا کہ جو بائیڈن وہ چند مہینے پہلے جو عراق میں آ کے انہوں نے بہت کوشش کی کہ مالکی کی گورنمنٹ پہ فشار ڈالنے کی, دباؤ ڈالنے کی, تاکہ وہاں پہ کچھ ایکسٹینشن مل جائے. لیکن جو ہے نہ مالکی قبول کیے, نہ تو وہاں کی پارلیمنٹ قبول کی, نہ تو مقتدر صدر قبول کیے, اور کسی قسم کی جو عراقی گروپ سے کوئی راضی نہیں ہے کہ امریکہ کا وہاں ایکسٹینشن رہے. اور جو اس کے جو ہے آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا گفتگو کے آغاز میں, جیسے معلوم ہوا عراقیوں کو کہ امریکن جو جا رہے ہیں انہوں نے جشن منایا عراق کے سڑکوں پہ آ کر. تو لہٰذا جو ہے یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہاں سے ہٹا کر ایک اپنے موقف کو, جو آنے والی سال آئندہ کو, اب جنوری کے بعد میں جو ہے وہاں پہ کیمپیننگ شروع ہے, اپنے آپ پہ کیمپیننگ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ 2012 جو سال آ رہا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. اگر اس میں جو ہے اوباما جیت گئے الیکشن وغیرہ میں, تو جو ہے اور ایک ٹرم پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا اشارہ جو ہے اپنی شخصی مفاد وغیرہ کی طرف ہے, نہ کہ امریکہ وغیرہ کی. البتہ کوئی پریزیڈنٹ وغیرہ کو وہاں پہ جو ہے ملت کا کوئی درد وغیرہ ہی نہیں ہے, اور نہ جو ہے کسی اور عوام کا. اگر ایسا ہوتا تو نہ افغانستان کی یہ حالت تھی, نہ عراق کی یہ حالت ہوتی. لہٰذا آپ دیکھیے اب اس کا اور جو ہے جیسا مصر کی طرف اشارہ کیا میں, اب مصر جب ہاتھ سے نکل جائے تو بہت بڑا جو ہے امریکہ کو بہت نقصان ہوگا. اب تک تو جو ہے مصر کا ابھی کہہ نہیں سکتے, لیت العال میں ہے مصر, ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ جو عوام قابض ہو چکے ہیں اپنے سرنوشت شعراء تعین کرنے کے لیے, یا جو ہے امریکہ کے ہاتھ میں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عراق سے اگر ہٹا کر ایک پلس پوائنٹ کو مل جائے تاکہ ان کے چانسز الیکشنز میں جو ہے اور محکم مضبوط ہو جائیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب, جناب ہو سکتا ہے کہ عراق سے افواج کو نکالنا اور عراق سے قبضے کا خاتمہ یہ اوباما کے لیے ممکن ہے کہ فائدہ مند ہو اور اس کو وہ کیش کرا لیں اور اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہوں. لیکن انہوں نے عراق میں جو کہا ہے کہ امریکہ کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, اور ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اس جنگ کو وہ پاگل پن کی اور بے ہدف جنگ قرار دے رہے تھے, جس جنگ کا کوئی ہدف ہی نہیں تھا. اس میں غیر معمولی کامیابیوں کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جی, اس میں غیر معمولی کامیابیوں کا اگر ان نے ذکر کیا تو وہ ایک بس ایک ریٹرک ہے, اس میں زیادہ کوئی معنی اور مفاہیم نہیں ہے. لیکن ان کی جو ایک بیسک اسپیچ تھی ابھی نارتھ کیرولینا میں, جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اب ایسا ہو رہا ہے, تو وہاں انہوں نے بہت ہی, اور اس کو سب لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہاں نہ ہی انہوں نے وکٹری کا لفظ یوز کیا, نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مشن اکمپلشڈ, یعنی کوئی مشن کامیاب ہوا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آنریبل ان کی واپسی, ان کی باعزت واپسی. یہ انہوں نے لفظ نارتھ کیرولینا میں استعمال کیا, اور یہ بہت اہم تھا. اس کو سبوں نے
اس کی اہمیت کو سمجھا. تو لہذا اس میں میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے اوباما کو الیکشن میں بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت امریکہ میں یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے کہ وہاں سے فوجیوں کو جو ہے واپس بلانا یہ کوئی معاملے کا تصفیہ تو نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ دس از اے بگننگ آف دی اینڈ. اس سے شاید نئے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے اور ریپبلکن اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کی جو دہلی کے مہمان ہیں انہوں نے بہت ہی صحیح بات کہی، اور میں ہمیشہ اس پر میرا یقین رہا ہے کہ یہ ساری فوج کشی، یہ ساری مہمیں یہ بیسیکلی ایران سینٹرڈ ہے. یہ بیسیکلی ایران کو فشار میں لانے اور ایران کو زیر کرنے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک الگ سی بحث ہے کہ ایران یہ عراق پر امریکہ کی فوج کشی سے جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں کیا حاصل ہوا اور ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا، یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریپبلکن اس بات کو بہت ہی اچھال رہے ہیں کہ وہاں سے ہماری فوج کی واپسی ایران کو فائدہ دے گی، اور یہ امریکہ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. تو لہذا باراک اوباما کا یہ فیصلہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ان کا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ امریکہ ہی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عراق نے ان کو اس پہ مجبور کیا. اس لیے کہ اس بات کی بالکل شہادتیں ہیں کہ پینٹاگن جو ہے، جنرل آسٹن جو ہے وہاں عراق میں، وہ باضابطہ چاہتے تھے کہ کم از کم 14 سے 18,000 فوج عراق میں متعین رہے، یعنی آپریشنل آرمی. انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے کوشش کی، لیکن ابھی جب نوری المالکی واشنگٹن گئے تھے تو وہاں یہ معاملہ کچھ بنا نہیں، اور امریکہ کو پھر وڈرا کرنے کا فیصلہ لینا پڑا. تو لہذا اس میں دیکھیں نا، اس میں یہ مسئلہ ہوا کہ اب وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب امریکہ نے اپنی فوج وہاں سے واپس لائی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کا سارا انحصار وہاں کی حکومت پر ہوگا، اور ایک نیا حسنی مبارک عراق میں پرورش پائے گا، جس پر امریکہ بہت زیادہ ان کو مالی امداد اور ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن فراہم کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے یہ سارے ہتھ کنڈے اب بیکار ثابت ہو چکے ہیں. وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ حسنی مبارک کو اتنا کچھ پال کر ہمیں حاصل کیا ہوا. لہذا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں مغرب میں جو اس کی ڈیبیٹ ہے، جو اس کی گورنمنٹ اور جو اپوزیشن، اس کا جو ڈسکورس، اس کا جو نیریٹو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس میں یہ تمام چیزیں لوگوں کے خدشات ہیں کہ آخر اگر ہم اس حکومت پر رلائی کریں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا. اور میں آپ سے اپنا یہ اسیسمنٹ کہہ رہا ہوں کہ عراق کی حکومت بہت دانش مندی کے ساتھ اس وقت اپنے معاملات طے کر رہی ہے. وہاں کوئی حسنی مبارک پیدا نہیں ہوگا، اس کے کافی دوسرے وجوہات ہیں. تو لہذا ایران کا وہاں سے امریکہ کا وہاں سے جانا جو ہے یہ کوئی معاملے کا حتمی نہیں ہے. یعنی اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نئے مسائل کا آغاز ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لہذا باراک اوباما کو شاید ہی کوئی فائدہ ہو. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کاظمی صاحب، جناب آپ نے فرمایا کہ ایران کو محاصرے میں لینا، گھیرنا یا ایران کے خلاف ایک مضبوط مرکز قائم کرنا اور فوجی اڈے بنانا، یہ عراق پر امریکی قبضے کے اہم اہداف میں شامل تھا. لیکن گزشتہ 9 برسوں کے دوران آپ دیکھیں کہ عراق میں امریکیوں نے آ کے صدام کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد وہاں جو لیڈرشپ ابھر کر آتی ہے، جو قیادت ابھر کر آتی ہے، جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں، وہ سب ایران کے طرفدار ہیں اور امریکہ کے مخالف. یعنی موجودہ گروپ، اس سے پہلے یہ نوری مالکی سے پہلے جو ابراہیم جعفری تھے، ان کا بھی مشن وہی تھا جو نوری مالکی کا ہے. اور یہ سب عراق کے صدر، عراق کی جو حکمراں جماعت ہے، حکمراں جماعت کے جتنے اتحادی ہیں اور عراق کے جتنے با اثر
रहनुमा है वो सब प्रो ईरान है। ये हुआ क्या کہ وہاں پر تبدیلی امریکہ لایا، امریکہ نے جا کے بدنامی مول لی، نفرتیں مول لی اور وہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا کہ ایران کے خلاف مرکز قائم ہو، لیکن وہاں تو پرو ایران مرکز قائم ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، یہی ایک معمہ تھا جو امریکہ کو جنگ شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ صدام حکومت کی زمانے میں جتنے بھی مخالف گروپ تھے، چاہے وہ کردستان سے ہوں، چاہے بغداد سے ہوں یا نجف سے ہوں، ان میں سے اکثر رہنما ایران میں جلا وطن تھے، جن میں بہت بڑا نام آیت اللہ باقر الحکیم کا لیا جا سکتا ہے اور کئی دوسرے رہنما۔ اور ایران نے باقاعدہ ایک طرح سے اپنی ترقی اور اپنے آزاد خارجہ پالیسی کا نمونہ پورے اس خطے کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے عراق کے عوام، جن میں اکثریت شیعہ حضرات کی ہے، وہ اپنے مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے جس سلیقے سے سیاسی مراحل سے ملک کو گزارنے میں ہدایات جاری کی ہیں، وہ بہت ہی اہم ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب پہلا انتخاب ہوا آئین ساز کونسل کے لیے، تو اس میں جو آیت اللہ سیستانی کی سربراہی والے لوگ تھے، اس میں ان افراد کے نام پبلک نہیں کیے گئے، اعلان نہیں کیا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ امریکی ایجنٹس اور ان کے خفیہ ادارے کے لوگ ان سے تعلقات قائم کر سکیں۔ یعنی اور ہر الیکشن سے پہلے آیت اللہ سیستانی نے عوام کو اپیل کی کہ سبھی لوگ انتخابات میں حصہ لیں، حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ تو یہ جو آیت اللہ سیستانی کی اہمیت ہے عراق کے سماج میں، وہ امریکہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ صدام حسین کے ہٹنے کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے گی آسانی سے، جس میں کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر چلتی رہے گی۔ تو اور دوسری طرف ایران نے بھی ہمیشہ عراقی عوام کے ساتھ برادرانہ کردار ادا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب صدام حسین کے زمانے میں جو زائرین ایران سے عراق جاتے تھے، اس سختی کے باوجود ایران کی لیڈرشپ نے ان کو جانے دیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہی زائرین کے ذریعے عراقی عوام کی کچھ ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ تو عراق میں ایرانی انقلاب سے محبت، ایران کے رہنماؤں سے جو مثبت جو انہوں نے اثر لیا تھا وہ، اور ان کے اپنے مذہبی رہنماؤں کا احترام، وہ ایسا تھا جو امریکہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت قائم کرا لے گا اور اپنے مفادات حاصل کر لے گا۔ یہی وہ اصل وجہ ہے جو ایران کو یا عراق کی بڑی آبادی کو دوسرے ممالک کے عوام سے الگ کرتی ہے۔ اس خوبی کا امریکہ کو علم نہیں تھا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ شہباز صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کاظمی صاحب کے بیان کے موافق ہوں، تائید کرتا ہوں کاظمی صاحب کے، لیکن ذرا میں ناظرین کو اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ میں چنانچہ ہم ناظرین بخوبی واقف ہیں، گزشتہ پروگرام سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایران میں جب انقلاب ہوا آج سے تقریباً 32 سال پہلے، اور عراق کے عوام میں تقریباً جوش و خروش نمایاں تھا، اور خود عراق میں عراقی میں یہ چرچا تھا، یہ نعرہ تھا الیوم ایران غدن عراق۔ وہ کہتے تھے کہ آج ایران آزاد ہوا، کل عراق۔ اگر آپ ثقافتی، فرہنگی یا سماجی وغیرہ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں ملکوں میں اتنا آپس میں یکجہتی ہے، ہم آہنگی ہے، کہ ضروری تھا کہ اس کا اثر عراق پہ پڑنا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جیسا کہ گفتگو آغاز میں آج ہی میں کہہ چکا کہ انقلاب ایران کے 3 مہینے بعد صدام کو لایا گیا۔ حالانکہ حسن بکر کو امن پسند یا کوئی محب وطن آدمی نہیں تھا، وہ بھی ظالم تھا، جابر تھا، لیکن برطانیہ کی نظر میں، چونکہ برطانیہ کا زیادہ کنٹرول تھا بنسبت امریکہ کے، برطانیہ کی نظر میں صدام اس قسم کا خونخوار درندہ تھا کہ اسی کے آنے سے
ایران کے انقلاب کی جو ہے جو اثر و تاثیر وغیرہ ہے عراق پہ کم ہو سکتی تھی. وہاں سے جو ہے فوری شروع کیا اپنے اقدامات. آیت اللہ باقر صدر خدا مغفرت کرے ان کو جو ہے گرفتار کیا, ان کے بہن کو گرفتار کیا, بنت الہدا کو, دونوں کو شہید کیا گیا, اور وہاں سے تقریباً جو ہے لاکھوں عراقیوں کو جلا وطن کیا کہ یہ ایرانی الاصل ہیں. اگر آپ ایران الاصل دیکھنا چاہیں تو آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ صدام کا بھی شجاع کسی ایرانی قبیلے میں نکلے آج سے 2000 سال پہلے, کیونکہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے ایرانی کا اثر تھا عراق پر. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی, جبکہ اسکندر مقدونی کے اسکندر اعظم کے حملے سے پہلے بھی ایرانیوں نے حکومت کی تھی, اور پھر جو اسکندر کے جانے کے بعد بھی ایرانیوں کا حملہ تھا, جو اثر تھا وہاں پہ. جب اسلام آیا تو عراق ہی میں جو ہے ایران کا پایہ تخت تھا, تیسفون جس کو مدائن کہا جاتا ہے, جو آج بغداد کے نزدیک ہے. تو اس کے بعد میں خلافت عباسیہ میں بھی جو ہے تقریباً ایرانی جو ہے کارگزار جو ہے وہاں پہ جو اثر انداز تھے. اس کے بعد میں آل بوئے کی جو سلطنت قائم ہوئی, 110 سال جو ہے طول رہا ہے سلطنت کا, وہ بھی تو بغداد اس کا پایہ تخت تھا. خیر آگے بڑھتے جائیں, سلجوقی دور ہو یا اس کے بعد میں صفوی دور کے اوائل میں بھی جو ہے عراق ایران کے ساتھ ہی تھا. بعد میں عثمانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا, اس کے بعد برطانیہ وغیرہ آنے کے بعد میں برطانیہ میں جو کہ برطانیہ کے خلاف 1920 میں جو ریولوشن ہوا, برطانیہ کے مشہور ایک نویسندے تھی, یعنی مصنف ہے, ان کا کہنا گریٹیٹیوڈ لارنس بیل, وہ کہتی ہیں کہ اگر عراق میں ریئل ریپرزینٹیو رول اگر دیکھا جائے تو وہاں کے جو شیعوں کو پاور دینا چاہیے. اگر شیعوں کو پاور دیں گے تو جو ہے مجتہد جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے گا. بولے ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے, یعنی برطانیہ کے مفادات کے لیے. لہذا انہوں نے کیا کیا, آیت اللہ محمد تقی شیرازی جو ثورت العشرین کہا جاتا ہے, جو 1920 کا ریولوشن تھا, اس کے جو قائد تھے ان کو زہر دے کے جو ہے انگریزوں نے ان کو شہید کیا. اور آیت اللہ کاشف الغطا ان کو جلا وطن کیا, اور جو ہے ایران میں آ کے رہے وہ آیت اللہ کاشف الغطا. اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے بالکل ایک مائنورٹی طبقے کے حوالے حکومت کی, بلکہ حجاز سے ایک فراری جو امیر تھا وہاں کا, امیر فیصل مکے سے, جو امریکہ کا جو ہے ایجنٹ تھا, برطانیہ کا ایجنٹ تھا, اس کو لا کر انہوں نے تخت نشین کیا بغداد میں. سرزمین عراق سے تعلق ہی نہیں تھا اس کا, کیونکہ سرزمین عراق کا تعلق ہمیشہ جو ہے ایرانی کو ساتھ ہی رہا ہے. اچھا اس کی حکومت ختم ہونے کے بعد میں جو ہے پھر جب گزرتے گئے کوئی دہے تو 1968 میں جو ہے باسی وغیرہ آئے. باسیوں نے آنے کے بعد میں جو ہے اس قسم ظلم کیا. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایران اور عراق کے عوام میں جو یکجہتی ہے, ہمانگی ہے, اس میں جو ہے خلا ایجاد کریں, شگاف پیدا کریں اس میں, تاکہ جو ہے آپس میں متنفر ہوں. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے برطانیہ اور امریکہ صدام سے استفادہ کرتے ہوئے ایران پہ جو ہے جنگ تحمیل کیے, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں عوام میں اس قدر نفرت پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف, تاکہ جو ہے ہم ہمارے مقاصد میں, ہمارے جو اہداف ہے اس میں کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد صدام جو ہے اپنا سلسلہ جاری رکھا. صدام کے بعد میں صدام کا جو تختہ اٹھا تو انہوں نے سمجھا کہ اس قدر تنفر پیدا ہو چکا ہے دونوں ملتوں میں کہ اگر ہم وہاں جائیں تو آسانی سے ہمارا استقبال کریں گے, اور جو ہے وہ کسی قسم سے وہاں پہ ایسی حکومت کو نہیں آنے دیں گے جو عوام کی جو ہے موافق ہو یا ایران کے موافق ہو. لیکن جیسا کہ کاظمی صاحب نے بتایا کہ آپس میں جو ہم آہنگی وغیرہ تھی, آپس میں جو محبت تھی, آپس میں جو قدیم زمان سے تعلقات تھے, وہی جو دوبارہ پھر جو ہے ابھر کے آئے, اور جو امریکہ کے اہداف پورے ناکام ہوئے. اور جو ہے عراقیوں نے جو ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ تاریخ اگر دیکھی جائے تو جو ہے تاریخ سیاست آئندہ کو بھی دیکھنا چاہیے. آئندہ ان کا اگر روشن ہونا چاہیے تو پھر ایک مستقل حکومت وہاں پہ قائم کرنا چاہیے. مستقل اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ عوام کی تائید ہو, علماء کی جو ہے تائید ہو, اور عوام کی تائید اور علماء کی تائید کا مسئلہ یہ ہوا کہ عراق جو ہے وہاں پہ ایک مستقل حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا, اور امریکہ کے اہداف جو ہے ناکام ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران جیسا, ایران کی جو ہے کبھی احسانات کو وہ بھی فراموش نہیں کہتی ہے, کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ جو جلا وطن جو رہبر وغیرہ تھے ایران میں تھے کئی سال تک, ان کو احساس تھا کہ ایران جو ہے ہر قسم کی مدد وغیرہ کیا. آج بھی دیکھیے آپ بصرہ کی الیکٹریسٹی ایران کے ذریعے سے جو ہے سپلائی ہوتی ہے, مطلب امارا کی جو ہے الیکٹریسٹی کا جو پاور جنریشن پلانٹ ہے وہ ایران کے توسط سے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ امریکن نے کیا کیا وہاں پہ 9 سال جو رہے امریکہ, سوائے تباہی کے غارت گیری کی بربادی کچھ نہیں کیا, بلکہ ایران کے ہر قسم کی جو ہے ایران سے سہولتیں, ان کو ٹریڈ ہو, اکانومی ہو, اور آپ کے انڈسٹری ہو, اور جو خود زائرین کی جو تعداد, جو کثیر تعداد جو ہے روزانہ جایا کرتی ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی جو ہے دو ملتوں میں شگاف نہیں آ سکتا جب تک کہ دونوں ملت اسلام پہ قائم ہیں اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمکاری سے رہنا چاہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب, ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. جنگ کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی کہ انہوں نے اس بات کو وہ نہ سمجھ سکے کہ جنگ وہ کریں گے اور فائدہ ایران کو ہوگا؟
جی یہ بہت یہ آپ کی صحیح بات ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، میں جس وقت یہ جنگ شروع کی گئی اس وقت ہم یہ نتائج اور یہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی یہ ہمارے سامنے اس وقت بھی آ سکتا تھا. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ایران کا جو اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی نے بہت ہی واضح طور پر، امام خمینی مرحوم نے یہ فرمایا کہ یہ وہی باب ہے جو کربلا میں جو چیپٹر بند ہوا تھا، ہم نے اسی کا ایک تسلسل ہے اور ہے بھی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کربلا، نجف، اشرف یہ تو سارا عراق میں ہے، یعنی ایران کا جو سارا روحانی اثاثہ ہے وہ ایران میں ہے، عراق میں ہے. تو ہم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر عراق صدام حسین جیسے ظالم آدمی سے آزاد ہوتا ہے تو اس سے ایران کے اسلامی انقلاب کو ایک آئیڈیالوجیکل اور اسپرچول ڈیپتھ ملے گی، اور ہوا بھی یہی. اور یہ کیوں ہوا، اس میں صرف آپ کو، ہم سب یعنی قرآن مجید پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر فرعون نے موسیٰ کو دریا سے کیوں اٹھایا؟ اس کو تو دریا میں رکھا گیا تھا، یعنی دریا میں بہہ رہا تھا. فرعون کی زوجہ نے اس کو کہا کہ کتنا اچھا بچا ہے، ہم کیوں نہ اس کو اٹھا لیں؟ ان کو اٹھا لیا، اپنے محل میں اس کی پرورش کی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. تو یہی وہی سلسلہ ہے. یہ خود امریکہ نے اپنا جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پر جو ہے وہ کلاہڑی ماری ہے، اور وہ اب سمجھتے ہیں. لیکن اب بہرحال معاملہ ہو گیا ہے، اور میری اس میں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال عراق سے امریکہ کا 9 سالہ قبضہ ختم ہو گیا، اور ان کے فوج کا آخری دستہ عراق سے نکل گیا. یقیناً عراقی عوام کے لیے یہ تاریخی دن ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارا یہ پروگرام آپ پیر کی صبح کی نشریات میں بھی دیکھ سکیں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.